अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आज काफ़ी दिन बाद मैं आपके सामने दीनी अहकामात के हवाले से कुछ थोड़ा सा दीनी अहकामात के हवाले से हमने बहुत से मौज़ूआत पर बात की है और बहुत ही तफसील के साथ बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने हदीस का भी ज़िक्र आया है और दीनी अहकामात जितने भी हैं उन सब पर हमने बात की, तकरीबन ख़त्म किए हैं हमने सारे मौज़ूआत। अब हमने कुरान के हवाले से, मैंने भी पिछले दिनों कुरान के हवाले से कुरान एक नज़र में, कुरान के बारे में मालूमात जो थी वो आपके साथ शेयर करनी शुरू की है। उसी हवाले से कुछ जो मैं पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कुरान के बारे में बात करनी चाहिए। और अभी तो और भी बहुत से दूसरे मौज़ूआत हैं, बेशुमार मौज़ूआत फ़िक़्ह है, उसके बारे में बात करनी है। और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हम उनकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मौज़ूआत अभी हमारे बहुत से बाकी हैं। हमने अज़वाज मुतहरात पर बात की उनके, और हमने उनके विसाल के बारे में बात की, वो किन किन मौक़े पे अफसरदा हुए, उन वाक़यात का भी हमने तज़किरा किया। तो आज हम बात कर रहे हैं कुरान पाक के हवाले से। तो कुरान पाक के हवाले से मैं इससे पहले एक नज़र में पूरे कुरान पाक का कुछ मैंने चीज़ें बयान की थी। आज का जो मेरा मौजू है वो है नज़ूल व तदवीन कुरान मजीद। देखते हैं, अगर तदवीन कुरान मजीद ज़रा तवील हो जाएगा तो मैं नज़ूल पर ख़त्म कर दूँगी, वरना तदवीन कुरान भी आपके सामने पेश कर दूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताए नबुवत से पहले गार हिरा में सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कम की मैं बात कर रही हूँ कि इबादत ऐसा नहीं है कि हजूर जो थे जब तक उन पर नबुवत तो देर में हुआ है ना, तो लेकिन उससे पहले हजूर जो थे वो इबादत में मशगूल थे और इबादत किया करते थे। तो वो इबादत उनकी किस तरह होती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताअत नबुवत, यानी उनको जब तक नबुवत नहीं मिली थी तो उससे पहले वो गार हिरा में चले जाया करते थे और सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक जो थे वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। इधर अल्लाह ताला ने को पता था कि आखिरी नबी या मेरा महबूब या ख़त्म नबुवत जिस पर हो रही है उसको किन किन मराहिल से गुज़रना है, और उसके लिए तैयारियां जारी व सारी थी अल्लाह ताला की नज़र में। और अल्लाह ताला अपने महबूब को नवाजने का बंदोबस्त फरमा रहे थे। जब सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामला से कुरान मजीद की तंजील का सिलसिला शुरू कर दिया, यानी कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हो गया। जब हर चीज़ के बारे में हर तरह का एक मुकम्मल तैयारी जब हो गई कि भाई अब जो है हमने अल्लाह का दीन जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारना है और उनके ज़रिए पूरी दुनिया को एक पैगाम देना है, और वो है इस्लाम। और इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन तबलीग के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब पहले हो चुका था, और ख़त्म नबुवत का और आखिर नबी का ये पहले से जो था ये अल्लाह ताला जो थे उन्होंने फैसला कर लिया था। और इसी सिलसिले में तंजील कुरान का जो ज़माना है, यानी कुरान का जो नज़ूल जो है वो शुरू हुआ। तो कुरान पाक का जो ज़माना है वो हतमी तौर पर तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं ऐसा नहीं मिलता कि वो क्या हो सकता है। अलबत्ता इस सिलसिले में इरशाद खुदाबंदी भी है, और जो है वो कहा गया है, इरशाद खुदाबंदी सूरह बकरा में कहा गया है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। फिर एक और जगह भी इरशाद हुआ है कि हमने ये कुरान शब कदर में नाजिल फरमाया। इससे ज़ाहिर होता है कि कुरान मजीद रमज़ान मुबारक की रात में नाजिल हुआ है, किसी एक रात में नाजिल हुआ है, मुकम्मल हुआ है, जिसे कुरान ने लैलतुल कद्र के नाम से जो है मौसूम किया है। और कैफियत तंजील कुरान
یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ تختیوں پر لکھا گیا ہے. قرآن پاک محفوظ تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لوح مجید میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے. اور اب وہاں سے قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ کس طرح ہوا، اس میں مختلف روایات ہیں. یعنی قرآن پاک جو ہے پہلے محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، مکمل محفوظ تھا، اور وہاں سے ہی وہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا ہے. تو اس بارے میں مختلف روایت ہیں نزول کے حوالے سے. ایک قول جو بہت زیادہ مشہور ہے اور درست بھی ہے، یہ ہے کہ پورا قرآن آسمان دنیا پر شب قدر میں اترا. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 20 اور 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. اور بقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ پورے کے پورا قرآن مجید شب قدر میں آسمان دنیا پر اتارا، یعنی شب قدر کے دنوں میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہوا. وہاں سے مختلف حالات و واقعات کے تحت اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اپنے رسول پر، اس کو جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کس طرح سے اس کو نازل فرمائے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. جو حالات اور واقعات ارد گرد ہوتے رہے، ان کے جواب میں یا ان کے حوالے سے جو ہے وہی نازل ہوتی رہی. اور قرآن پاک جو ہے وہ نہ صرف ان کے حوالے سے بلکہ زندگی کے قرینے، قاعدے اور اصول و ضوابط کے حوالے سے بھی پورا قرآن جو تھا وہ اسی طرح سے اترتا رہا، جیسے جیسے اس کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مناسب سمجھا اسی طرح قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. اور قرطبہ نے مقاتل بن حبان سے نقل کیا ہے کہ قرآن آسمانی دنیا پر 20 یا 23 یا 25 شب قدر میں جو ہے نازل کیا گیا ہے. ہم 21 کہتے ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، اس طرح نازل کیا گیا ہے. اور ہر لیلۃ القدر میں اکٹھا اتنا ہی حصہ اتارا جاتا رہا ہے، اور جو بتدریج 1 سال تک نازل ہوتا رہتا. اور تیسرا قول یہ 1 سال پورا قرآن جو تھا اسی طرح سے نازل ہوتا رہتا تھا. اور تیسرا قول اس طرح سے بھی ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا شب قدر میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد متفرق اوقات اور مختلف زمانوں میں حسب ضرورت قرآن پاک جو تھا وہ نازل ہوتا رہا. جیسا کہ ہمیں قرآن پاک کی صورتوں اور آیات اور بہت سی واقعات سے ہمیں علم بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یہ جو ذکر ہے یہ کس موقع پر ہوگا اور کب جو ہے یہ آیت یا سورت جو نازل کی گئی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پہلے وہ صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت و جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام نے گھر کر لیا، تو حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے. اس طرح یہ بھی حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ حسب ضرورت قرآن مجید کی 5 اور 10 آیات، قرآن مجید کی 5 اور 10 آیات یا زیادہ سے زیادہ اور کم نازل ہوا کرتی تھیں. اور اسی طرح سے واقعہ افق اور سورۃ المومنون کی ابتدا جو ہے 10 آیات کا ایک بار نازل ہونا بھی ثابت ہے، اور جبکہ بعض اوقات بہت تھوڑا قرآن بھی نازل ہوا ہے، جو کہ بعض دفعہ مکمل آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک جز ایک آیت کا نازل ہوا ہے، اور پھر بعد میں وہ آیت پوری مکمل ہوئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 5 آیتیں صبح اور شام تھے وہ سکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 آیتیں لایا کرتے تھے. جبرائیل جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 5 آیتیں لے کر آیا کرتے تھے. اور ابن عساکر استقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم کی 5 آیتیں سیکھا کرو، کیونکہ جبرائیل کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. اس بات پر سب متفق ہیں کہ سب سے پہلے سورہ الق کی ابتدائی آیات
جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، اور نزول قرآن کے لحاظ سے آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے، جس میں اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ بے شک اللہ کے دربار میں تو انصاف ہے۔ دنیا میں ہم کتنی بھی ناانصافیاں کر لیں، کتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم کر لیں، کتنا بھی اچھا برا ہم سلوک کر لیں، اللہ کے دربار میں تو جو ہے وہ انصاف ہے۔ ہمارا جو عمل ہوگا اسی کا ہمیں جو ہے وہ صلہ ملے گا، اچھے عمل کا اچھا صلہ ملے گا اور برے عمل کا ہمارے اسی طرح حساب کتاب ہوگا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پچھتاوا کریں اور شرمندہ ہوں اور معافی مانگیں، اور جن جن لوگوں کے ہم نے دل دکھائے ہیں ان سے معافی مانگیں، حقوق العباد کی ادائیگی میں جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ان کو ہم دنیا میں ہی بخشوا کر جائیں تو بخشش کا سامان ہوگا، اور لیکن بہرحال اعمال کا حساب کتاب تو پورا پورا بدلہ اس کا ملے گا بھی، اور اس کے ساتھ اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ علامہ فخر الدین رازی جو ہے وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہی آیت آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یعنی اس چیزات کا میں نے ابھی آپ سے سورہ بقرہ کی یہ سورہ بقرہ کی جس میں نے آخری آیت کا آپ سے ذکر کیا ہے، یہ حضرت ابن عباس اپنی تفسیر سے روایت میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج ادا کیا تھا تو انہوں نے جو آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر جب آپ میدان عرفات میں تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو پھر آپ نے وہ بیان کی، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ اس کو سورہ بقرہ کی 281 آیات کے بعد رکھتے۔ اس کے بعد نزول قرآن بند ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے 81 دن بعد تک 81 دن بعد تک 81 ڈیز آپ 60 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے، 60 دن اور 20 دن اور لگا لیجئے، یعنی ایک مہینہ 20 دن اور یعنی 81 دن جو تھے وہ حضور زندہ رہے، یعنی جب قرآن کا نزول ختم ہو گیا، قرآن کا آنا بند ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 81 دن تک زندہ رہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 21 دن، اور ایک قول ہے کہ 7 دن کا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی وفات سے 3 گھنٹے پہلے بھی آیت نازل ہوئی ہے، اور اس بارے میں بھی روایت ملتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نزول قرآن کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ کس طرح سے جاری ہوا اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے قرآن پاک ہم تک پہنچایا، اور اس قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے میں جو جتنے بھی عوامل سامنے آئے ان سب کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یعنی قرآن کا نزول کس طرح ہوا، کیسے ہوا، کتنی صورتیں ہوئیں، اور کیا کیا ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، اور کیا ان کے حوالے سے روایات تھیں، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تدوین قرآن مجید کی، تو میں آپ کے ساتھ ابھی 2 منٹ بعد جڑتی ہوں، کیونکہ ایک مضمون اگر طویل کر دیا جائے تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے سننا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس مضمون کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور میں اب اس کے بعد تدوین قرآن کی طرف آتی ہوں کہ قرآن کی تدوین کس طرح ہوئی۔ اس سے پہلے ہم گفتگو کرتے رہے حدیث کے حوالے سے کہ حدیث کی تدوین کس طرح ہوئی اور وہ جمع کس طرح ہوئی اور وہ کس طرح، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور باقی بہت سے موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ اب ہم نے قرآن کو اپنا موضوع بنایا ہے، قرآن مجید کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ سے 2 یا 3 پروگرام اس سے پہلے کر چکی ہوں کہ قرآن میں کیا کیا کہا گیا ہے، اور قرآن ایک نظر میں قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں اہم ہیں، وہ سب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اپنے پچھلے پروگراموں میں۔
تو آج میں پھر ابھی قرآن کا موضوع ہمارا بہت بڑا موضوع ہے، تو لیکن بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ تو زیب النساء زیبی کراچی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے چینل پر ان کا جو ٹی وی ہے گلوبل ٹی وی، اس کے لیے یہ میں پروگرام ان کے لیے تو نہیں، میں تو اپنے لیے کر رہی ہوں، لیکن بہرحال ان کا مقصد یہ ہے، محمد نواز بلیانہ صاحب کا جو منتظم اعلیٰ ہیں، کہ یہ پروگرام پوری دنیا بھر میں دینی معلومات کے حوالے سے لوگوں تک پہنچنے چاہیے، تاکہ ہم تھوڑی بہت معلومات اس میں سے جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے اگر پورا ہم نہیں کہتے کہ 100% آپ تک پہنچ گئی ہے بات، یا 100% بات آپ نے اپنا لی ہے، اس میں سے اگر ہم 2-3% بھی اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور رفتہ رفتہ اسی طرح جب ہماری ایک عادت بن جاتی ہے تو پھر ہم خود بخود راغب ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دینی احکامات ہم تک پہنچائے گئے ہیں، چاہے قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچائے گئے ہوں، یا ہمیں حدیث کی شکل میں، یا فقہ کی حالت میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی نمونہ جو ہے اس صورت میں ہم تک پہنچا ہو۔ تو اس علم تک پہنچنے کے لیے ہم جو ہے اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور آگے بھی اچھی بات کو پہنچاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ میں بھی 3-4 منٹ میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوتی ہوں اور تدوین قرآن کے حوالے سے میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں، تاکہ وہ چونکہ موضوع بڑا ہے پھر میں اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتی تاکہ پروگرام لمبا نہ ہو جائے۔ آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کچھ دن تھوڑا سا وقفہ لے لیتی ہوں، یا پھر کچھ دوسرے مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ صحت تو اس قابل نہیں ہے میری، لیکن اللہ تعالیٰ جو مجھ سے کام لے رہا ہے بس میں وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کچھ ادبی کام ہے، کچھ لوگوں کی بھلائی ہے، کچھ بہتری ہے، اور جو بھی جس طرح بھی جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے لینا چاہتا ہے وہ میں اپنے طریق کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے، اپنے بزرگوں کی خدمت کیجیے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس پہ شرمندگی محسوس کیجیے، پچھتاوا محسوس کیجیے، اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک دوبارہ بھی ہو جائے تو معافی مانگے، توبہ کیجیے۔ توبہ کے در اللہ تعالیٰ کے آخری لمحے تک کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔